अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी पार्टी के इजलास के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बरमला गिला का इजहार किया और उन्होंने कहा कि सोचा नहीं था कि इस किस्म की जो शिकायत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आएगी। इसी इजलास में मरीम नवाज साहिबा ने भी कहा कि जब गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती तो उस पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उन्हें मुबारकबाद दी, जबकि आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जीत पर पीपल्स पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ धांधली के इल्ज़ाम लगाए। फिर उनके 17 साल के दौरे हुकूमत जो सिंध में है उनकी हुकूमत, उस पर उन्होंने तनकीद के निश्तर भी चलाए, कहा कि वह ना सड़क है, गंदगी है, उन तमाम चीज़ों का जिक्र किया। अब ये तो बात है इन दो बड़ी जमातों की जो इस वक्त हुकूमत को बनाए बैठी हैं। दूसरी जानिब इस निज़ाम के ना ठीक होने की, ना चलने की आवाज़ें पहले ही आई थी। फिर लगा यूँ था कि ये डस्ट सेटल हो गई, लेकिन ऐसा ना हुआ और अब मुख्तलिफ तरीक़ों से पावरफुल मैं कहूँगी वो वज़रा जो कि शायद सिस्टम के बड़े करीब हैं, वो बार बार सूबों की अफादियत की बात कर रहे हैं कि नए सूबे होने चाहिए। और आज कल आपने देखा कि अब्दुल अलीम खान साहब ने कहा और आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने भी कहा कि इसके ऊपर एक कौमी डायलॉग का आगाज़ होना चाहिए और ये भी पार्टी आप जानते हैं कि नए सूबे बनाने के हक़ में है। अब होने क्या जा रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि आने वाले जो माह हैं ये बड़े इम्पोर्टेंट होंगे, एक तरफ इस निज़ाम पर भी और हुकूमत पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक किस्म का प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, जो उन्होंने कहा है कि वो 27 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ आएंगे और अपना एहतजाज करेंगे। इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, कौमी असम्बली के मेंबर हैं नवीद कमर साहब, बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। नवीद कमर साहब, लेट्स स्टार्ट विद द गिला। जो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं सोचा था कि ये पीपल्स पार्टी की जानिब से इस किस्म की बात होगी, क्या वजह बनी? क्या आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनना इंतखाबात के नतीजे में ये पीपल्स पार्टी ने सोचा नहीं था? आई मीन इट कम्स एज अ सरप्राइज टू यू। नहीं, ये बात तो हो भी नहीं सकती। ज़ाहिर है, पहले से आप कैसे सोचते हैं कि इसकी या इसकी हुकूमत बनेगी। सवाल ये है कि अगर पोलिंग स्टेशंस पे डाल दिया हो, अगर रिजल्ट्स एक आए और उसके बाद चेंज करके दूसरे रिजल्ट दिए जाएं, जिसमें जो भी मशीनरी है वो भी पार्ट एंड पार्सल हो इस सारी चीज़ की, और फिर हमसे ये कहा जाए कि आप गिला भी ना करें और आप मनोवन जो भी कहते हैं वो आप एक्सेप्ट करें, तो फिर ये किस किस्म का निज़ाम? ये तो आज कश्मीर का पाकिस्तान में फिर इसी किस्म के इलेक्शंस कराएंगे। फॉर्म 47 का तो हमने सब सुना था, पर अब ये उससे भी आगे मामला जा रहे हैं। तो इस पे जब तक कि हम एक क्लियर कट क्यों कानून भी बना दिए, सारी चीज़ें कर दी, लेकिन ये मैनिपुलेशन वाला सिलसिला जो है वो ख़त्म होता ही नहीं है। तो पाकिस्तान के पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस पे जब सवालिया निशान आता है तो आखिर कोई ना कोई तो बोलेगा ना उस पे। मुझे तो हैरत है कि बाकी सोसाइटी जो है अदर देन द रूलिंग कोटरी जो भी है, वो नहीं इस बात को देख रही या कर रहे, या वो कह रहे हैं कि भाई अब पहले भी ये हुआ है तो आइंदा भी ये होगा, तो हम क्या करें? ऐसे तो नहीं होगा ना। अगर हम फील्ड में हैं और प्लेयर्स हैं तो फिर हमें एहतजाज का भी हक है और हमें रिफॉर्म के लिए भी बढ़ने के लिए पूछने का हक जरूर है। अब वो पुश बैक के लिए तो फिर मुकम्मल एहतजाज और मज़ाहमत करना होगी ना, वो ऐसे तो नहीं होती। अब आप लोगों से मुकम्मल एहतजाज, आपका मतलब है कि तहरीक इंसाफ हो, हम खड़े होकर डीएचओ को चुप करने की कोशिश करें, इस तरह से नहीं होगा। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा तमाम सियासी जमातों को पुश बैक देना होगा ना, खाली एक जमात नहीं। तमाम सियासी जमातों का मसला ये होता है अनफॉर्चुनेटली, इस मुल्क में होना तो यही चाहिए। जब हमने मसाके जमहूरियत किया था तब भी यही कॉन्सेप्ट था कि जो बड़ी पार्टीज हैं वो इकट्ठे होके, और फिर दूसरी छोटी छोटी जो छोटी नहीं है वो भी बड़ी हैं अपने हिसाब से, लेकिन दूसरी पार्टीज भी उस सारे प्रोसेस में ज्वाइन है। मुश्किल ये होती है कि जब वेस्टेड इंटरेस्ट आता है तो फिर कुछ लोग उसमें अपना फायदा देखते हैं कि हम ब्रेक अवे करें, हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ हॉबनॉबिंग करें तो हमें इक़्तिदार मिल जाएगा। आपने ये एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा देखा,
دو میں آپ نے دیکھا پھر یہ پارٹیاں ٹوٹتی ہیں, کیو لیگ بھی بنی, پھر مختلف پیٹریوٹس بھی بنے, ہر پارٹی کو توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد سبسیکوئنٹلی جو پارٹیز تھیں انہوں نے خود تو سوچا کہ بھئی اس سے پہلے کہ ہم ٹوٹ جائیں ہم خود اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر لیتے. تو 2018 میں بھی آپ نے دیکھا کہ کس قسم کے الزامات آئے, اور اس کے بعد 34 میں بھی الزامات آئے. تو بات تو یہ ہے نا کہ پاکستان کو اسٹیبل ہو کے چلانا ہے تو پھر ہم نے الیکٹرل پروسیس کو کریڈیبل بنانا ہوگا نا. انفارچونیٹلی یہ جو ہے پیپلز پارٹی نے سسٹم کو چلانے کے لیے یہ ضرور کمپرومائز کیا کہ بھئی ٹھیک ہے جیسے بھی الیکشنز ہوئے کم از کم الیکشنز ہوئے تو اس کو ڈیریل نہ کیا جائے. لیکن there has to be an end to it, کیونکہ ہر دفعہ ایک نیا سلسلہ ہوتا ہے مینیپولیشن کا, نئی نئی ایکسپیریمنٹس کی جاتی ہیں. یہ پاکستان کیا افورڈ کر سکتا ہے اتنے سارے ایکسپیریمنٹ؟ تو نوید قمر صاحب دیکھیں, کیونکہ اس پورے قصے کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنما ایون بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی یہ کہتے رہے, فارم 47 کا ذکر کرتے رہے, یعنی پاکستان تحریک انصاف نے 2024 کے الیکشن کے دوسرے دن سے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے. تو گویا اب آپ تائید کر رہے ہیں ان کی بات کی. نہیں, تائید یا تنقید کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو فیکٹس سامنے آتے ہیں اس کا کبھی ظاہر ہے کہ ایک نیا ماحول تھا, الیکشن کا ماحول تھا, ایک حد تک ترقی بھی تھی, تو اس کو ہائی لائٹ کیا گیا. ورنہ یہ کوئی الیکشن آج کا نہیں تھا 47 والا, یا الزام آج کا نہیں تھا. وہ تو جب الیکشن ہوئے تھے اس وقت بھی الیکشن کو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ 100% صاف شفاف ہوئے ہیں. وہ بھی اس وقت بھی پرابلمس تھے, لیکن وی وینٹ along with it کہ بھائی اگر یہ ووٹ نہ ہوا, آلٹرنیٹ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل جو ہے ڈیڈ لاک ہو جائے اور پھر پارلیمنٹ ختم ہو جائے, پھر دوسرے فورسز سامنے آ جائیں. تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے بہتر ہے کہ کسی نہ کسی حد تک سسٹم کو چلایا جائے. ہم نے جوائن نہیں کیا گورنمنٹ کو, ہم نے جوائن نہیں کیا فار دس ویری ریزن کہ بھائی ہمارے پاس اگر مینڈیٹ ہی نہیں ہے تو ہم حکومت کیوں بنائیں. تو ان کے پاس جتنے بھی ہے ہائر نمبر آف سیٹس تھیں ہم سے, تو ہم نے کہا کہ یہ لوگ چلائیں, لیٹس ہوپ کہ دے آر ایبل ٹو پرفارم. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یو ہیو ایکسیپٹڈ کہ ایوری تھنگ دیٹ ہیپنڈ واز ہنکی ڈوری, سب کچھ ٹھیک تھا. ٹھیک ہے. تو نوید قمر صاحب, اب آزاد کشمیر کے انتخابات کو لے کر پاکستان پیپلز پارٹی کس حد تک جائے گی؟ آپ کورٹس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے, یو آر گوئنگ ٹو ایکسیپٹ اٹ, سٹ ان دی اپوزیشن, واٹ از اٹ گوئنگ ٹو بی لائک؟ نہیں دیکھیں, کورٹس کا آپشن تو آزاد کشمیر پیپلز پارٹی یا کسی بھی اور پارٹی کے پاس ہوتا ہے. پورا ایک جو لیگل پروسیس ہے, پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے, نیشنل کیا کرتی ہے, یہ فیصلہ بھی ہونا ہے. اچھا, کہ کس حد تک ہم جو ہے نان کوآپریشن یا جو بھی ہے, جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے وہ ہم کریں. ظاہر ہے کہ کوشش تو یہ ایون وداؤٹ دس ماحول, میں تو کوشش یہ ہے نا کہ پارلیمنٹ چلے, پارلیمنٹ مضبوط ہو, پارلیمنٹ میں جتنے بھی فورسز ہیں انکلوڈنگ اپوزیشن وہ سب اس کا فعال حصہ ہوں. اور ہم ابھی بھی یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ کیونکہ بغیر اپوزیشن کا کوئی گورنمنٹ, کوئی پارلیمنٹ نہیں چل سکتی, اور اپوزیشن جو ہے اس کا رول بہتر ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک, ایک بات ٹھیک ہے کہ آپ اپنے لیڈر کے لیے احتجاج کرتے رہیں, ان کو نکالنے کی کوشش کریں, لیکن دوسرے اسٹیپ میں آپ نے اپنا اور بھی تو رول, پارلیمنٹ از ناٹ جسٹ جو پلینری میں آپ تقریریں کرتے ہیں, پارلیمنٹ میں تو آپ لیجسلیشن دیکھتے ہیں, آپ نوک پلک ایک ایک قانون کی دیکھتے ہیں, پالیسیز کو دیکھتے ہیں, ہر چیز کو. صحیح, تو پھر that's what we will be striving for. اوکے. تو اب مجھے یہ تو بتائیے کہ یہ جو آلدو پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑی کلیئر موقف ہے نئے صوبوں کے حوالے سے, آج سے نہیں ہے, ہمیشہ سے ہے, لیکن یہ باتیں, یہ ڈسٹ سیٹل نہیں ہو رہی نوید قمر صاحب. یہ ہر تھوڑے دن کے اندر آپ دیکھیں کہ سسٹم سے جو جڑے بہت ہی اچھے اور تگڑے لوگ ہیں وہ یہ بار بار کہتے ہیں, اس کی افادیت بیان کر رہے ہیں. کل دوبارہ سے علیم خان صاحب نے کی, آج ایم کیو ایم کی بھی آپ نے پریس کانفرنس دیکھی, اور اس سے قبل بھی جتنے وزراء کہتے ہیں ہونے چاہیے. سو کیا یہ پلان ہو گیا ہے, اور اب اس کے خلاف آپ لوگ ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں بننی چاہیے, سندھ کو نہیں ڈیوائیڈ کریں؟
मैं गुजारिश करूं, एक तो मेरा गिला आप लोगों से भी। मैं जिस टॉक शो में जाता हूं, और मैं तो बाहर था, जब से वापस आया हूं, यही दो सवाल हैं जो आज आप कर रहे हैं जी। एक ही, एक मुस्लिम लीग पार्टी कहाँ तक चलेगी, लेकिन उससे ज्यादा जो है कि भाई सूबे बनेंगे नहीं बनेंगे, ये क्या डिबेट शुरू हो गई। और मुझे पता है कि ये कहाँ से आ रही है। आपने खुद मतलब दबे लफ्जों में मैं कहता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट के जितने भी करीब लोग हैं, एक्सेप्ट एमक्यू, जिनका अपना भी ये मौकफ रहा है और पुराना सर वो भी एस्टैब्लिशमेंट के करीब है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, वो तो है, लेकिन मतलब वो शायद दिल से भी कर रहे हूँ बिसाइड्स एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा। लेकिन बाकी लोग तो फॉलो कर रहे हैं ना, जस्ट डूइंग अ लाइन। लेकिन ये खतरनाक डिबेट है, इसको वो भी पहले मीडिया में लेके आगे पीछे, और अनइन्फॉर्म्ड डिबेट चल रही है। किसी को ना तारीख का पता है ना कानून का पता है। जिसको जो समझ में आता है कि भी साहब लोग खुश हो जाएंगे, वो वाली बात कर रहा है। ये these are serious matters, these are matters जो पाकिस्तान की जड़ों को जो है झंझोड़ रहे हैं। इनको इस तरह से नॉन सीरियस तरीके से डिबेट ना की जाए। एक वजीर साहब ने आके बस शोशा छोड़ दिया, उसके पास सारी दुनिया उसके पीछे लगी हुई है। दिस इज नॉट हाउ पॉलिसीज आर मेड, दिस इज नॉट हाउ कंट्रीज आर मेड। पहला तो सवाल ये कि व्हाई नाउ? पाकिस्तान क्या स्टेबल हो चुका है? क्या पाकिस्तान के जो है इकोनॉमी ठीक हो गई है? पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई है? अब हम चाह रहे हैं कि हम इसको फिर रीडिफाइन करें। आप एक और मेजर कॉज ऑफ इंस्टेबिलिटी ला रहे हैं मुल्क। क्या आपको इस वक्त ये डिबेट शुरू करने की जरूरत है? हाउ इज दिस अ सॉल्यूशन टू एनीथिंग दैट? क्या आप ये एक तरफ कहते हैं गवर्नेंस ठीक करनी है, गवर्नेंस ठीक करने के से क्या पाकिस्तान सूबे खत्म करने से गवर्नेंस ठीक हो जाएगी? क्या मजबूत मरकज और वन यूनिट वाला जो डिबेट थी ऑफ द 50s एंड 60s, अब आप दोबारा से उसको लेके आना चाह रहे हैं? ऐसे वो कोई गोल्डन पीरियड था आपका? खुदा का खौफ करो, पाकिस्तान के दुश्मन को ना बनो। पाकिस्तान को आज जो है मरहम रखने की जरूरत है। पूरे बलूचिस्तान में क्या हालात हैं, कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं जिसको नहीं पता। खैबर पख्तूनख्वा में आज क्या हो रहा है, आजाद कश्मीर में क्या हो रहा है। भाई कितने और प्रॉब्लम्स आप शुरू करोगे? ना करो। एक सिंध थोड़ा बहुत स्टेबल है, तो उसके साथ भी अब आपने ये शुरू कर दिया। ये पर्सनल जो पॉलिटिकल एम्बिशंस होती हैं, ये मुल्क के कॉस्ट पे तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जैसे किसी भी सियासी जमात की, किसी भी जमात की नीयत पे शक नहीं किया जा सकता, ऐसे एस्टैब्लिशमेंट की नीयत पे भी हम शक नहीं कर सकते रिगार्डिंग कि व्हाट इज बेटर फॉर पाकिस्तान, राइट? No, there's not a question of नीयत पे शक। एक सेकंड, no, you are making wrong assumption। नहीं, नवीद साहब मेरे सुन तो सवाल तो सुने। Their understanding has to include entire history और पूरा जो उसका बैकड्रॉप है, और कब ये चीजें पहले ही ट्राई कर चुके हैं और वो फेल हो चुकी हैं, मुल्क टूट चुका है उसके बेसिस पे। इन सारी चीजों को के पस मंजर में कोई डिबेट होनी चाहिए। बिल्कुल सही, लेकिन मेरा सवाल अब सुने ना। मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, आप लोग भी उनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, जानते हैं, सियासत में रहे हैं, क्यों वो समझते हैं कि और सूबे बनने चाहिए? वो ये नहीं समझते कि और सूबे बने, वो समझते हैं कि सूबे होने नहीं चाहिए, as we know it under the 73 Constitution। मसला फिर वहीं जाता है। ये एनएफसी में मसला आके फंस गया कि 10th एनएफसी में मरकज के पास पैसे कम रहे, सूबों के पास ज्यादा हुए। डिबेट यही रही कि भाई रिसोर्सेस का रीबैलेंसिंग होनी चाहिए। अब उन्होंने कहा कि वो अगर रीबैलेंसिंग नहीं होती तो सूबे ही खत्म कर दो। तो ये ना भाई, ये कहना कि 4 के बजाय 200 सूबे होने चाहिए, मीन्स सूबे नहीं होने चाहिए ना, मतलब डिस्ट्रिक्ट से भी नीचे लेवल पे आप चीजों को लेके जा रहे हैं। तो एक इस्लामाबाद में पूरा कंट्रोल हो, ये ख्वाहिश हर की होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सवाल ये कि कैन पाकिस्तान वर्क एज अ यूनिटरी फॉर्म गवर्नमेंट एंड नॉट एज अ फेडरेशन? ये तो सूबे वो हैं जिन्होंने वोट दे के पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान ने सूबे नहीं बनाए। ये बातें क्यों भूल हम जाते हैं? तो पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस इन क्वेश्चन आ जाता है जब आप सूबों को खत्म कर देते हैं बीच में से। ये क्या पहले मुशर्रफ साहब के टाइम में नहीं वो एक्सपेरिमेंट हुआ, या 50s में 1 यूनिट बना के नहीं एक्सपेरिमेंट हुआ? ओके,
کوئی بھی کام نہیں چلا نا، تو پھر کیوں آپ پھر دوبارہ سے یہ کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا، پاکستان مسلم لیگ نون اس پہ کلیرٹی سے سامنے نہیں آئی، کیا وہ آپ لوگوں کو سپورٹ کرے گی اس میں جو آپ لوگوں کا موقف ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ دے ول پروبیبلی گو ود دا فلو؟ آئی ڈونٹ نو، یہ تو آپ مسلم لیگ سے پوچھیں نا کہ وہ کیا پوزیشن لے رہے ہیں. وہ فی الحال تو وہ سیف کھیل رہے ہیں کہ نہ اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو، نہ پولیٹیکل پارٹیز ناراض ہوں، یا وٹ ایور، بٹ کلیئرٹی وہ خود ہی دیں گے. اور ان کے اندر سے آئی ایم شیور کہ آوازیں تو کچھ نہ کچھ پرو اینڈ کونس کی آ رہی ہوں گی، لیکن ابھی تک کوئی ہائیسٹ لیول پہ ان کے فیصلہ نہیں لگتا ہے. اوکے، اب ایک دوسری چیز جو نظر آ رہی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف. آپ نے خود کہا کہ پارلیمنٹ میں ایک اچھی اپوزیشن ہونا ضروری ہے جس کا کام صرف احتجاج نہیں بلکہ پارلیمانی جو عمل ہے اس میں حصہ لینا ہے. لیکن فی الحال یہ اپوزیشن اپنے شکایات رکھتی ہے، گلے رکھتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اب ہم احتجاج کریں گے، اسلام آباد کا رخ کریں گے. بطور سیاسی جماعت میں اس وقت آپ سے پوچھ رہی ہوں، ایز اے پولیٹیشین، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس احتجاج کو ہینڈل کرنے کا کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے اور ماضی والے طریقے نہیں ہونے چاہیے جو پی ٹی آئی کے ساتھ رکھے گئے، جو ان کی شکایت رہی ہے؟ مجھے حیرت ہے یہ سوال کے، کیونکہ جو ماضی کے طریقے ہیں اس میں حکومت اپنے آبجیکٹو میں کامیاب ہوئی، تحریک انصاف اپنے آبجیکٹو میں ناکام ہوئی، تو گورنمنٹ کیوں اسٹریٹجی چینج کریں؟ میں تو کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اسٹریٹجی چینج کرنی چاہیے کہ کیا اس طریقے سے کیا خان صاحب باہر نکل سکیں گے. ابھی تک تو جب بھی انہوں نے کیا، کوئی پہلی دفعہ تو نہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، وہ they have not been able to succeed. تو کوئی اور طریقہ دیکھیں نا. یہ کیا ہے کہ اسی دیوار پہ ٹکر مارتے رہنے سے کیا دیوار ٹوٹ جائے گی؟ صحیح. بہت بہت شکریہ نوید کنور صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. ابھی کچھ روز قبل یعنی 10 اگست کو آپ کو علم ہوگا کہ 15 اگست کو افغان میں جو طالبان حکومت ہے اس کے 5 سال مکمل ہوئے ہیں، اور 10 اگست کو اقوام متحدہ کی ایک سیل کی جانب سے ایک رپورٹ شائع ہوئی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ افغان حکومت کی جو حمایت ہے ٹی ٹی پی کی طرف، اس کی وجہ سے یا اس کے بعد پاکستان میں جو دہشت گرد کے حملے ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. انہی امور پر اور امیر متقی صاحب نے بھی ایک بیان دیا اب سے 2 روز قبل، اور انہوں نے جب بی بی سی کو انٹرویو دیا تو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ انہیں نہیں سمجھ میں آیا ابھی تک کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے. سو اسی سارے امور پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں، ماہر افغان امور ہیں سمیع یوسفزئی. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. سمیع، پہلے تو بات کر لیتے ہیں اس اقوام متحدہ کی اس رپورٹ کے حوالے سے جس میں افغانستان میں جو اس وقت طالبان کی حکومت ہے ان کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کی جو بیجا حمایت ہے ٹی ٹی پی کی جانب، اس کے بعد یہ دیکھا گیا ہے کہ پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں اضافہ بھی ہوا ہے، اور جو پاکستان کی افواج ہے ان کی اور جو افغان طالبان ہیں ان کے درمیان کئی جسے کہتے ہیں کہ مقابلے بھی ہوئے آن دا بارڈر. سو اس سپورٹ کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ جو پورا خطہ ہے وہ بھی بڑی مشکل میں آتا ہے. تو یہ رپورٹ کتنا ایک دوبارہ سے میں کہوں گی، کیونکہ اس سے قبل بھی بہت سارے ممالک نے جو ریجن کے ہیں انہوں نے طالبان حکومت کے ساتھ مل کے بڑی کوشش کی ہے کہ دہشت گرد حملوں کو اپنی سرزمین سے نہ اٹھنے دیں اور جو مختلف گروہ ہیں ان کو نہ پنپنے دیں. کیا یہ بات ابھی تک طالبان حکومت سمجھ نہیں پا رہی؟ دیکھیں، اس طرح کے رپورٹ ہر سال شائع ہوتا ہے، اور ہر سال کے رپورٹ میں یہی کہا جاتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں افغانستان میں، سینٹرل ایشین جہادی ہے، ایون کہ چائنا جن کا طالبان کے ساتھ اچھی تعلقات ہے ان کے لوگ ہیں، حتیٰ رشین انٹرسٹ کے خلاف بھی کچھ لوگ ہیں اس میں. تو میرے خیال میں یو این کے جو رپورٹس آتے ہیں اس میں زیادہ وہ ایک قسم ایک وارننگ دیتے ہیں، یعنی قسم طالبان کو پریشر ڈالتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت ایکٹیولی کوئی بہت گروپ جو ٹیررسٹ گروپ ہے اس افغانستان میں موجود ہو. طالبان ٹی ٹی پی یہ علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن القاعدہ کا کوئی اس طرح گروپ نہیں جو ان کا ایک گروپ لیول پہ ہو. سینٹرل ایشین کچھ ہے، وہ ابھی افغانستان میں رہتے ہیں مہاجرین کی طرح. کچھ یوغور بھی ہے
لیکن طالبان نے ایک حد تک چائنا کو کنونس کیا ہے کہ دے آر لیونگ ہیئر لائک لوکل کمیونٹی میں مکس ہو گئی، 40 سالوں سے رہتے ہیں. واقع ہے کہ پاکستان اور ٹی ٹی پی کے مسئلہ جی اس میں مسائل ہے، لیکن میرے خیال میں اس پوری ٹی ٹی پی کو طالبان سے جوڑنا یا پھر طالبان کے واسطے افغان ٹی ٹی پی کو ختم کرنا یہ شاید تھوڑا سا مشکل ہوگا پاکستان کے لیے اور یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے. لیکن چائنا کی بھی کنسرن ہے، رشیا کی بھی کنسرن ہے، حتیٰ ایران کی بھی کنسرن ہے، سنٹرل ایشین کے ازبکستان کے پورا لوگ وہاں ہے، لیکن انہوں نے اس حد تک جارحانہ اقدامات نہیں کیا افغان طالبان کے خلاف. ان کے ملک میں جا کر کے افغان سوئل سے اٹیکس نہیں ہوئے ہیں. ہمارے ہاں تو مستقل آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ سورش چل رہی ہے، کس طرح سے افغان سوئل کو استعمال کر کے دہشت گرد پاکستان میں حملے کر رہے ہیں. تو اس بات سے امیر متقی صاحب یا طالبان حکومت کس طرح سے اپنی جو نظریں ہیں وہ چھپا سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو سب کے سامنے ہے جو ہو رہا ہے. دیکھیں حقیقت یہی ہے کہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کا ایک تعلق ہے، ایک گہرا تعلق ہے، اور یہاں پر ملیٹنسی کا ایک ہسٹری تو ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ افغان طالبان کے آنے کے بعد ان کے مورال بہت اونچی ہو گئی یا ان کے اٹیکس بہت زیادہ بڑھ گئی. طالبان کے آنے سے پہلے افغانستان میں ٹی ٹی پی پاکستان میں کمزور تھے یا ڈسپلیس تھے یا ختم ہو چکے تھے. افغانستان میں طالبان کے شانہ بشانہ لڑ رہے تھے. جس وقت ایک قسم کے بدقسمتی سے ایک اسٹیٹ کے پالیسی اس طرح تھی کہ افغانستان کا جو کرزئی صاحب اشرف غنی تھا ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا. یہ جو جارحانہ پالیسی ہے، اسے بہتر یہ تو کہ شاید طالبان کو سمجھنا، افغان عوام کو بھی طالبان کو سمجھنا مشکل ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بھی وہ ایک سوسائڈ بمبر اور خودکش حملوں سے آیا ہوا یہ حکومت ہے. ان کا پولیٹیکل اپروچ زیرو ہے. وہ ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. وہ اپنے لوگوں پر بھی رحم نہیں کرتے، کسی اور پر بھی نہیں کرتے. اپنی خواتین کو انہوں نے جیل بنا دیا ہے پورے افغانستان کو. اب دیکھ رہے ہیں نا کہ افغانستان میں صورتحال بہت بری ہے. ابھی میرے خیال میں جس طرح حامد خان متقی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی حیران ہے، اتنی اچھی دوستی تھا پاکستان کے ساتھ ایک دم کیوں یہ دشمنی میں بدل ہو گئی. تو میرے خیال میں پولیٹیکل ڈائلاگ اور پولیٹیکل ڈائلاگ میں اگر اسٹیٹ کے جو مخصوص ادارے ہیں ان کے بجائے اگر حکومت کرے، سویلین کرے، مذہبی لوگ کرے، تو میرے خیال میں طالبان کے ساتھ ایک حل ہو سکتے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس طالبان حکومت سے ایک ہی چیز پاکستان نے کہی تھی کہ اپنی سرزمین کو ہمارے خلاف یوز نہیں کرنے دینا، ٹی ٹی پی کو کنٹرول کریں؟ اور آپ سمجھتے نہیں کہ اے ٹی پی بڑے آرام سے ٹی ٹی پی کو کنٹرول کر سکتی تھی، بٹ دے ڈڈ ناٹ ڈو اٹ. اینڈ ٹوڈے وین دے ٹرن اراؤنڈ اینڈ سے کہ ہمیں نہیں پتا کہ پاکستان کے ساتھ یہ کشیدہ حالات کیوں ہیں، تو یہ تو ایسا لگتا ہے کہ دے کانٹ ایون کمپریہینڈ واٹ از ہیپننگ. دیکھو نا، یہی سوال تو اشرف غنی اور کرزئی 2001 سے پاکستان سے کرائے تھے کہ یہ افغان طالبان کو کنٹرول کرو، یہ ہماری وہاں پر جگہ نہ دو. ابھی وہی ہسٹری دوبارہ ریپیٹ ہو رہے ہیں. طالبان بھی اسی طرح انکار کریں گے، لیکن طالبان میرے خیال میں تھوڑا سا کوآپریشن کر رہے تھے. ایک دم پوری ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرنا، طالبان کے نظام بھی اتنے مضبوط نہیں کہ سب کو کنٹرول کر سکے، اور وہ اپنے خلاف بھی ایک اور جبہہ یا ایک فرنٹ محاذ کو لی ٹی ٹی پی کے ساتھ، جو کہ کئی ہزار لوگ ہیں جن کے لیے مشکل ہو سکتے ہیں. وہ داعش میں بھی جا سکتے ہیں، کسی اور گروپ کو افغانستان کے خلاف برسر اقدار آ سکتے. طالبان تھوڑا سا کوآپریشن کر رہے تھے، لیکن ٹھیک ہے ٹی ٹی پی بہت زیادہ ظلم کر رہے تھے، لوگوں کو مار رہے تھے، علاقوں کو کنٹرول کر رہے تھے. تو پاکستان کے بھی حوصلے کے ایک حد تھے، لیکن میرے خیال میں ان مسائل کو ٹھنڈے دماغ سے سوچنا پڑتا ہے. اگر آپ یہ سوچیں گے کہ بامبنگ سے حل ہوگا، تو ہم نے دیکھ لیا کہ بامبنگ نے کچھ نتیجہ حاصل نہیں کیا. ہوئے ہیں نا، مذاکرات تو اورمچی میں بھی ہوئے، مذاکرات تو اس سے قبل بھی ہوئے، بارہا ہوئے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ they were unable to control any sort of terrorist attack from their soil or even the crossing of terrorists. ظاہری بات ہے، وہ تو طالبان کے آرڈر سے کیا ٹی ٹی پی یا اس کے حکم سے وہ اپنے جو ریزسٹنس ہے یا جو بھی کر رہی ہے ایمرجنسی سے کرے، وہ مانیں گے؟ وہ نہیں مانیں گے. طالبان کو بھی کہتا ہے کہ اگر وہ ان کو آرڈر بھی دیں گے تو اس سے کہہ دیں کہ نہیں، یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے، ہمارا اپنا ایک تاریخ ہے. تو میرے خیال میں وہ جو مذاکرات ہو گئی وہ بھی اسی پوزیشن سے ہو گئی کہ ایک طرف اپنے خود کو کمزور سمجھتے تھے، دوسرا طرف کہہ رہے تھے کہ ہمارا تو ایک 5,000 سالہ تاریخ ہے افغانستان، یہ جو ہے نا انویڈرز کا قبرستان ہے. دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایٹمک پاور ہے. اگر اس طرح
ایک مائنڈ سیٹ سے اگر وہ نکل جاتے تھے تو میرے خیال میں کچھ چیز ہو رہی تھی آہستہ آہستہ. ابھی بھی میرے خیال میں اپرچونیٹی آخری وہی ہے کہ مذاکرات کے لیے چانس دینا. یہ جو طالبان کے منسٹر نے بات کی کہ ہمیں علم نہیں ہے کہ کیوں پاکستان ہمارے ساتھ اس طرح کر رہی ہے, اس کا یہ معنی ہے کہ چلو بیٹھتے یا ہمارے علم میں لیا ہو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. صحیح صحیح. بہت بہت شکریہ سمیع یوسفزئی صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. جو سیاسی ماحول اس وقت نظر آ رہا ہے جہاں نئے صوبوں کی مستقل بات ہو رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے جو ماہ ہیں وہ بڑے اہم ہوں گے, اور پھر جو دو جماعتیں حکومت میں اس وقت موجود ہیں ان کی آپس کی رسہ کشی آزاد کشمیر کے انتخابات کے بعد بہت کچھ ہونے کو ہے یا نہیں, اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں سینئر صحافی مظہر عباس صاحب. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. مظہر صاحب, نئے صوبوں کے حوالے سے بات جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی. پیپلز پارٹی نے اپنا ری ایکشن دیا ہے, پی ایم ایل این نے ابھی تک واضح طور پر کچھ نہیں کہا ہے, لیکن عبدالعلیم خان ہوں یا متحدہ قومی موومنٹ کی آج کی جو قومی ڈائیلاگ کی بات ہے یہ مستقل ہو رہی ہیں. تو کیا سمجھا جائے کہ یہ معاملہ واقعی سنجیدگی سے سوچا جا رہا ہے اور اس پر عمل ہوگا؟ دیکھیے نادیہ, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. سوال یہ کہ کتنے مہینے ہو گئے یہ چیز جو ہے جس کا نام 28ویں ترمیم ہے اس کا ہم آپ سب سنتے جا رہے ہیں. آپ لا منسٹر سے بات کریں تو لا منسٹر پہلے کوئی بیان دیتے ہیں پھر کوئی دوسرا بیان دیتے ہیں. کوئی بھی ایسا نہیں ہے رولنگ پارٹی میں جو بہت ہی کانفیڈنٹلی یہ بات کہے کہ ہاں 28ویں ترمیم آ رہی ہے. لیکن ساری ڈسکشن کیا ہے کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے. ساری ڈسکشن کیا ہے کہ 29ویں ترمیم کا بھی سوچا جا رہا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے, پارلیمنٹ کے اندر اگر چند لوگوں کو کچھ سن بن ہے تو ہوگی, لیکن کوئی چیز ایسا لگتا ہے کہ راتوں رات ہاتھ میں ڈرافٹ پکڑا دیا جائے گا اور صبح آ کے آپ اس پہ ووٹ دے دیں گے یا جوائنٹ سیشن بلا لیا جائے گا اور جوائنٹ سیشن سے بنوا لیا جائے گا. اور یہ میں وہ بات نہیں کر رہا کہ آپ صرف یہ ایکسائز سروسز میں ہے. میں آپ کو ایسی مثالیں دے سکتا ہوں کہ ایون جو کنسرن منسٹرز ہوتے تھے ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ جی کل پارلیمنٹ میں ایک اچانک کوئی چیز آ جاتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ یہ چیز آ گئی. خود میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے جب پی ایم ایل این کی پہلے گورنمنٹ تھی, پچھلی گورنمنٹ تھی جس میں مریم اورنگزیب صاحبہ انفارمیشن منسٹر ہوتی تھی, تو ان کو میں نے خود ایک رات فون کر کے کہا کہ آپ کل پارلیمنٹ میں آپ کی منسٹری کی طرف سے کوئی ایک امینڈمنٹ آ رہی ہے, اور جو اس امینڈمنٹ مجھے نظر یہ آتا ہے کہ وہ امینڈمنٹ جو ہے وہ شاید اینٹی پریس جو ہے وہ امینڈمنٹ ہے. تو انہوں نے خود تحقیق کی اس چیز کی اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہاں ایسا ہو رہا تھا, اس کو روک دیا گیا ہے, اور انہوں نے پھر اس ادھر کے جو انفارمیشن آفیسرز وغیرہ ہیں ان کے خلاف کارروائی کی. تو آخر ظاہر ہے کوئی انفارمیشن آفیسر اتنا پاورفل تو نہیں ہو سکتا کہ منسٹر کو بائی پاس کر کے کوئی امینڈمنٹ جو ہے امینڈمنٹ کا ڈرافٹ جو ہے وہ کرتا ہے. تو اس طرح کی ایکسائزز ہمارے یہاں ہوتی رہی. تو 28ویں ترمیم کا میں بھی سن رہا ہوں, آپ بھی سن رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے صوبوں کے حوالے سے, کوئی کہہ رہا ہے اور بہت سی چیزیں اس کے اندر. تو بلیک اینڈ وائٹ میں تو میرے سامنے کوئی بھی چیز نہیں ہے. صحیح, صرف اس کے کہ ہم ایک ڈسکشن کر رہے ہیں, ایک ڈبیٹ کر رہے ہیں, اس میں جامعات جو یونیورسٹیز وغیرہ میں بھی ڈبیٹ کی جا رہی ہے, مختلف فورم میں بھی ڈبیٹ کی جا رہی ہے. محسن نقوی صاحب کے بیان کے بعد اس میں تیزی آ گئی ہے. ساری چیزیں ہر فورم پہ ڈسکس ہو رہی ہیں ماں سوائے اس فورم کے جس فورم نے یہ فیصلہ کرنا. یعنی پارلیمنٹ, اور پارلیمنٹ کی ایک بہت تگڑی جماعت ہی میں کہوں گی پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے, اور پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر کے انتخابات میں جس طرح سے نون لیگ کے حوالے سے انہوں نے اس کو فارم 47 پلس بھی کہہ دیا, فارم 47 کے تحت ہی آئے ہیں, خیرات کے اندر ان کو یہ ملائی, یہاں اس نہج تک وہ پہنچ گئے ہیں. تو کیا ہم سمجھیں پاکستان پیپلز پارٹی اس نہج تک کیوں پہنچی ہے اور وہ کیا میسج دینے کی کوشش کر رہی ہے؟ یہ بذات خود نادیہ کتنی مذاق خیز بات ہے کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون سے کہہ رہی ہے کہ یہ آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہے یہ فارم 47 پلس ہے.
مطلب یہ کہ وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جو حکومت اس سے پہلے ہے یا اس سے پہلے جو حکومت بنی ہے وہ فارم 47 کی حکومت ہے. سوال یہ ہے کہ آپ فارم 47 کی حکومت کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس کے حصے دار کیوں ہیں؟ آپ نے اس فارم 47 کے تحت بننے والی حکومت اور پارلیمنٹ اور اس سے آپ نے سارے کانسٹیٹیوشنل عہدے کیسے حاصل کر لیے؟ اسی طریقے سے مسلم لیگ نون کو اٹھا لیں. وہ پیپلز پارٹی پہ کرپشن کے وہ الزامات لگا رہے ہیں جو سنگین الزامات مادی. تو سوال یہ ہے کہ آپ پھر آپ کس چیز کے اتحادی ہیں؟ آپ کیوں ان کے اتحادی ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بذات خود ایک طریقے سے چیزیں ایکسپوز جسے کہتے ہیں وہ ہو رہی ہیں کہ دو اتحادی حکومتی جماعتیں یا جو ایک سپورٹ کر رہی ہے حکومت کو اور جو ایک حکومت کر رہی ہے دونوں ایک دوسرے پہ وہ سنگین الزامات لگا رہے ہیں جو ایک وقت میں تحریک انصاف لگاتی تھی. اور ایک طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو اس چیز کو آپ ونڈیکیٹ کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ فارم 47 پلس ہے کی ہے اور آزاد کشمیر میں فارم 47 کی حکومت بننے جا رہی ہے یا XYZ اس طرح کی چیزیں اور دوسرا الزام لگائے کہ کرپشن. تو وہ وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ دے لیک ٹرانسپیرنسی. اور یہ بات جو چیزیں ہیں کہ اب اچانک کوئی اگر چیزیں آ جاتی ہیں بظاہر تو مجھے نہیں لگتا کہ پروونسز کے حوالے سے اس طرح چیزیں آئیں گی کیونکہ اس طرح آ نہیں سکتی. صحیح. لیکن جو بھی ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں یہ چیز بحث کا حصہ ہے اس میں. اور ہمارے بہت سے نوٹڈ اینکرز جو ہیں بہت سے لوگ اس کی حمایت میں بات کر رہے ہیں بہت سے لوگ محتاط انداز میں بات کر رہے ہیں لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ سم تھنگ از کوکنگ سم ویئر. لیکن میری ابھی آپ سے قبل نوید قمر صاحب سے بات ہو رہی تھی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سسٹم کو سہارا دینے کے لیے یہ ساتھ دیا جب میرا یہی سوال تھا. اور دوسرا آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے میں نے پوچھا کہ وی یو ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ وہ جیت جائیں گے یا ان کی حکومت بنے گی. ہی اسمائل اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں ایک حد ہوتی ہے ٹھیک ہے وی آر پارٹ آف مطلب ہم یو نو وی آر پلئنگ ان دس سسٹم لیکن ہر بار آپ مینیپولیشن نہیں کر سکتے. تو سمجھ میں آ گئی کہ وہ پیغام کس کو دے رہے ہیں. لیکن کیا آصف علی زرداری صاحب اس شد و مت کے ساتھ یہ پیغام دینا چاہیں گے کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ مزاحمتی اس میں آتے ہیں موڈ میں لیکن واپس پھر مفاہمت میں چلے جاتے ہیں. دیکھیے وہ یہی سارا پرابلمز ہے. آزاد کشمیر اٹھا لیں یا پاکستان اٹھا لیں پہلی چیز تو یہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے جو پاکستان کی اندرونی سیاست ہے اس سیاست نے آزاد کشمیر میں بھی اپنا رنگ جمایا. آزاد کشمیر کی اپنی پولیٹکس جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں چلی گئی اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی وہ لڑائی جو پاکستان کے اندر وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے سفارہ ہیں وہ لڑائی وہ آزاد کشمیر میں لے گئے. وہاں آزاد کشمیر کے ایشوز کے حوالے سے کم بات ہوئی. یہ بات زیادہ ہوئی کہ پیپلز پارٹی اتنی کرپٹ ہے یا مسلم لیگ نون فارم 47 کی حکومت ہے اس میں. تو میرا خیال ہے اس چیز کو بھی سوچنا پڑے گا کہ بہتر یہی ہے کہ آزاد کشمیر میں جو ہے وہاں کی جو انڈیجنس پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو فروغ دیا جائے ان کو جو ہے ریپرزنٹیشن دی جائے اور جو پاکستان بیسڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اپنا رول تھوڑا سا کم کرنے کی ضرورت ہے وہاں. ورنہ یہ لڑائی جو ہے آپ دیکھیں نا الیکشن ہے آزاد کشمیر میں اور جو لڑائی ہو رہی ہے وہ یہ کہ مسلم پیپلز پارٹی یہ سوچ رہی ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ کے اندر پاکستان میں پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن میں بیٹھنا ہے یا کیا پوزیشن لینا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. مظہر صاحب اب ذرا تحریک انصاف کی طرف آتے ہیں. ان کا ایک احتجاج ہونے کو ہے. کیا حکومت آپ کو پریشر میں نظر آ رہی ہے اور کیا تحریک انصاف آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے کیونکہ اندرونی اختلافات بھی ہیں وہ ایک ایسا احتجاج پٹ اپ کر پائیں گے جس سے کسی قسم سے وہ موجودہ حکومت کو چیلنج پٹ اپ کر سکیں؟ دیکھیے پری میچور ہے یہ کہنا کیونکہ ابھی تو 27 سپتمبر میں بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے لیکن اب تک کا جو ٹریک ریکارڈ ہے تحریک انصاف کا کہ وہ بدقسمتی سے ایک مرتبہ یا دو مرتبہ جو اسلام آباد میں جو لانگ مارچ ہوا یا دھرنا ہوا وہ ایک کوئی مربوط تحریک نہیں چلا پائے اب تک.
اب یہ بھی صرف اس میں بھی صرف یہی ہے جو تحریک انصاف کے بہت سے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم 20 لاکھ 15 لاکھ جتنے بھی ہیں میرے نزدیک تو اگر کوئی بھی جماعت 1 لاکھ افراد کے ساتھ بھی اسلام آباد کے ٹی چوک پر جمع ہو جائے تو وہ مجھے 10 لاکھ نظر آئے گی، کیونکہ 1 لاکھ لوگ بہت ہوتے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ 1 لاکھ کا فگر کتنا ہوتا ہے صحیح اس میں. لیکن اگر اس سے زیادہ بھی ہو جائے تو وہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا دباؤ ہوتا ہے، بہت بڑا پریشر ہوتا ہے، وہ یہ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے. لیکن جس تنظیم کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح کی تحریکیں چلانے میں، وہ تنظیم مجھے تحریک انصاف میں نظر نہیں آ رہی. اوکے جو آرگنائزیشن کیپیسٹی کا ایشو ہے وہ بہت واضح طور پہ، اور پھر ایک دوسرے سے اتنے شدید اختلافات ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی نون لیگ کے تحریک انصاف سے اتنے اختلافات نظر نہ آئیں جتنے تحریک انصاف بمقابلہ تحریک انصاف نظر آتے ہیں. تو ان کو کیا وہ ریزالو کر پائیں گے؟ اب تک کی تجربہ تو یہی رہا ہے کہ تحریک انصاف اس معاملات میں بہت کمزور رہی ہے، اور اس نے اپنی یہ کمزوری دور کرنے کی اگر کوشش بھی کی ہے تو وہ کامیاب نظر نہیں آتی. اچھا تو یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا سہیل آفریدی صاحب کے لیے بھی، تحریک انصاف کے دیگر لوگوں کے لیے بھی، حلیمہ خان کے لیے بھی، کہ وہ کوئی جوائنٹ موومنٹ چلا پاتے ہیں یا سب جو ہے وہ اپنی اپنی تحریکیں اپنے اپنے انداز میں چلائیں گے. اچھا، اور اسی اس میں سیٹھی صاحب نے بھی ایک اپنے پروگرام میں یہ کہا کہ بہت جلد ملاقات بھی کرا دی جائے گی سہیل آفریدی صاحب کی، اور یہ جو چینجز لے کر آنے ہیں اس نظام کے اندر، اگر صوبے بننے ہیں یا نہیں بننے یا جو بھی چینج ہے، اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر یہ سب کیا جائے گا. اور اس کیس کے اندر اگر ایسا ہوتا ہے وہ کیا ریلیف دیا جاتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ جیسے ہوتا ہے کہ you agree to this so I'm going to be giving you some sort of relief، ایسا بھی نظر آ سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جس نظام کے حوالے سے کئی ہمارے اینکرز ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ اتنا تگڑا، اتنا توانا، اتنا اچھا اور اتنا پائیدار ہے، اس میں اب تک تو ہمیں تحریک انصاف کی ویسے جگہ نظر نہیں آئی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر اب یہ جگہ بنانے کی ضرورت پڑ گئی ہے جب محسن نقوی نے خود بتا دیا ہے کہ نظام نہیں چل رہا؟ دیکھیں اب کون کیا کرتا ہے یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ کیا ہوتا ہے. ہمارے ملک میں تو بہت سے تماشے ہوتے رہتے ہیں، ایک نیا تماشا ہو جائے گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ بقول افتخار عارف تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ کب تماشا ختم ہوگا. تو وہ ان سے معذرت کے ساتھ کیونکہ یہ شعر اس طرح نہیں ہے جس طرح انہوں نے کہا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ تماشا کرنے والوں کو یہ خبر ضرور دی جا چکی ہے. لیکن کس طریقے سے انداز میں ہوگا یہ میں نہیں کہہ سکتا. لیکن ظاہر ہے ایک اگین میں پھر یہ کہوں گا کہ ہم ایک غیر یقینی سیاسی صورتحال سے نکل ہی نہیں پاتے. تھوڑی سی چیزیں بہتر ہونے لگتی ہیں اور پھر ہم وہی ایکسرسائز شروع کر دیتے ہیں جس سے پھر چیزیں بے یقینی کی طرف چلی جائیں. ہم نے 1 سال میں یہ جو ہے ڈپلومیٹکلی گلوبلی بڑی کامیابی حاصل کی، بھارت کے خلاف جنگ میں بڑی کامیابی حاصل کی، ہم میں ایک بہتر ثالث کے طور پہ نظر آئے ایران امریکہ کے جنگ کے حوالے سے. ڈپلومیٹکلی گلوبلی ہمارا امیج بہتر ہوا، اور پھر آل آف اے سڈن ایک وزیر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نظام ناکام ہو گیا اور نظام کولیپس کر گیا ہے، سسٹم کولیپس کر گیا ہے. اور اگر یہ ظاہر ہے ڈرا بیکس ہیں، میں کہہ رہا ہوں نا کہ سب سے بڑا ڈرا بیک تو یہی ہے کہ نان ریپریزنٹیٹیو کو ریپریزنٹیٹیو بنا دیا جاتا ہے. تو جب تک آپ یہ جس سسٹم کی یہ جو سسٹم ہے، یہ اس سسٹم کی وجہ سے ہم اس دہج پر پہنچے صحیح کہ جو ریپریزنٹیٹیو نہیں ہوتے وہ آ کے ریپریزنٹیٹیو بن جاتے ہیں. جب تک ہم اس کرائسس سے نہیں نکلیں گے، ہم میرا خیال ہے کسی اور کرائسس کو ریزالو کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے. ہم یہی تماشے کرتے رہیں گے اور اسی طریقے سے یہ ایکسرسائزز چلتی رہیں گی. آج ایک ایکسرسائز ہو رہی ہے، 2 سال بعد ایک اور ایکسرسائز ہو رہی ہوگی، اس کے 2 سال بعد ایک اور ایکسرسائز ہو رہی ہوگی. یہ ہم کم سے کم پچھلے 78 سال میں تو یہی دیکھتے آئے ہیں. بہت بہت شکریہ مظہر صاحب آپ کا فار بینگ ود اس. کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.